उनको ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि बड़े बड़े साइंसदान क्लास में फेल हो जाते। इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्लास में फेल हो जाए वो बड़ा साइंसदान बन जाता है। उन्होंने जो तजर्बात किए थे इब्तदाई, वो सारे वहां रखे हुए हैं, सारों में परिंदा है। कोई सोच सकता है कि उर्दू का सबसे बड़ा अफसाना निगार सआदत हसन मंटो मैट्रिक में फेल हो गया। वो कहता है कि मैं जिस वक्त चाहता था जेल तोड़ के बाहर निकल जाता। लंबा चौड़ा तारुफ मुझे आपको नहीं कराना, बस इतना बताना ज़रूरी है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में डीन ऑफ लैंग्वेजेस हूँ और बेसिकली मैं राइटर हूँ और ड्रामे की फील्ड है मेरी और फिक्शन की। तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मेरे ड्रामे देखे होंगे। जाहिर है कि आप पीटीवी इस वक्त तो मौजूद नहीं है उस शक्ल में कि जब अकेला टेलीविज़न होता था, तो वो अकेला जब टीवी होता था तो हर घर में वो देखा जाता था और हर रोज़ एक ड्रामा होता था। तो बहरहाल और भी राइटर्स थे, मैं भी था, तो मैंने कोई 40 साल तक ड्रामा सीरियल्स लिखे। कोई 50 सीरियल्स हैं और फिर बहुत सारे ड्रामे हैं। तो वो यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं, लोगों को मालूम है। आपके पेरेंट्स उस वक्त यंग होंगे या उस वक्त वो पैदा हो चुके होंगे तो उनको याद होगा। जाहिर है कि अब आपको तो वो दौर कैसे मैं याद करा सकता हूँ, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है उसमें टेलीविज़न है, फिल्म है, थिएटर है, एजुकेशन है और राइटिंग है। एज ए राइटर पोइट्री, फिक्शन, ये मेरे इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं। तो इसकी वजह से मैं आज बात उस हवाले से करूँगा। बेसिकली ये एक सेशन इस तरह से है, कंफर्टेबल तरीके से है, ये कोई आपका क्लासरूम लेक्चर नहीं है और ना ही आप पे कोई इस तरह की ज़हनी कंपल्शन है कि आप मेरी हर बात को इस तरह सुने कि जैसे ये कल आपको लिखनी है या दोहरानी है। इस तरह से नहीं है। ये बेसिकली ये एक मुकालमा है, एक डायलॉग है। एक एल्डर जब आपके होते हैं, आपको याद होगा कि वो घरों में अगर तो कोई अच्छा पढ़ा लिखा आपका बुज़ुर्ग है या अज़ीज़ है, तो ख़ातून है या मर्द है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर करता है आपसे जो आपको समझाने के लिए होती है, जो आपके लिए होती है कि चलें आप को किसी वक्त काम आएगी। वो काम कभी कभी आ भी जाती है और कभी कभी नहीं भी आती। तो मैं अपनी बात जो मेरे आपको बताया गया होगा कि किरदार और ख़याल की तश्कील में अदब का हिस्सा, तो मुझे बताया ये गया कि आप मुख्तलिफ़ डिसिप्लिन से हैं, जो कि अच्छी बात है, डाइवर्सिटी है और एक तरह की सब्जेक्टिवली और आपके मज़ामीन जो भी हैं यूनिवर्सिटियों में वो अपनी जगह पर हैं। लेकिन ये जो गुफ्तगू है इसका किसी ख़ास मज़मून से ताल्लुक़ नहीं है कि मैं कहूँ कि जी इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ या मेडिकल के बच्चों से या कॉमर्स के बच्चों से या होम इकोनॉमिक्स की बच्चियों, कोई नहीं। ये वो बातें हैं जो हर स्टूडेंट को तक पहुंचनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हों, बैंकिंग पढ़ रहे हों, कुछ भी पढ़ रहे हों, वो आपका जॉब है, ठीक है? वो आपको पढ़ना है और उसमें अपनी सलाहियतों को आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने आपको किसी न किसी काम के लिए पैदा किया है। तो वो काम तो आपको करना ही है, लेकिन उस काम में बेहतरी तब आती है जब आपका किरदार और आपके अंदर जो अल्लाह ने एक बुनियादी सलाहियत रखी है हर एक में। ये नहीं है कि अल्लाह ताला नाइंसाफ़ है, आपको कुछ दे रहा है तो आपको महरूम कर रहा है, ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। दुनिया में एक नाकारा इंसान भी ज़िंदगी में अगर सही रास्ते पे आ गया है तो उससे बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ ज़हीन आदमी। तो ये आप ऑटोबायोग्राफीज़ जो बच्चे
बड़े लोगों की पढ़ते हों या पढ़नी चाहिए, तो उनको ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि बड़े बड़े साइंसदान क्लास में फेल हो जाते थे। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि जो क्लास में फेल हो जाए वो बड़ा साइंसदान बन जाता है, ये भी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो इससे साबित होती है कि हो सकता है कोई उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि वो बेचारा पटड़ी पे ना चढ़ सका हो, उस बेचारे को गाइडेंस ना मिली हो, वो जाना चाहता हो मशरिक में, बैठ गया हो मगरिब की ट्रेन में, तो मुखालिफ समत में जाएंगे ना, तो नेचुरली वो तो बेचारा कहीं नहीं पहुंच सकेगा। तो मैंने अपनी जो ज़िंदगी, मेरी इस वक्त 52 ईयर्स मेरे पढ़ाने की एज है, यानी बाकायदा जो मैंने सर्विस शुरू की थी वो 1972 था, तो उस हिसाब से कोई 52 ईयर्स बनते हैं कि मैंने इस दौरान एक दिन भी ऐसा नहीं कि जब मैंने पढ़ाना छोड़ा, तो वो मुसलसल जारी रहा। इसमें कॉलेज आते हैं काफ़ी, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटियां हैं, फिर इस वक्त भी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मतलब मेरा ये है कि मैं कई जनरेशन्स को पढ़ा चुका हूँ और हर ज़माने की ज़रूरत को समझता हूँ कि कब कब किस किस ज़माने में एक तालिब इल्म को किस चीज़ की ज़रूरत रही है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोग एक मुश्किल ज़माने में आए हैं। हमारा ज़माना सादा था, सादा इन मानों में सादा खुराक थी, सादा कपड़े थे, मुकाबला नहीं था, जो मिल गया सोचा कि यही सबको मिल रहा है। हमारी नज़र अपने से बेहतर पे नहीं जाती थी, वो जो अपने से बेहतर लगता था वो भी कॉलेज स्कूल में साथ बैठा होता था, तो कभी एहसास कमतरी महसूस नहीं हुआ। और फ़ख्र के साथ मैं ये बात किया करता हूँ कि हमारा फैमिली कोई बड़ा फैमिली नहीं था, गरीब फैमिली था। गरीब का लफ्ज़ नुकसानदेह लफ्ज़ है कहना चाहिए, क्योंकि उसमें एक एहसास कमतरी आ जाता है कि मैं गरीब हूँ, और उसमें फिर आदमी कहता है कि मेरे पे तरस खाओ, मेरे पे रहम खाओ। मैं उन मानों में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि बस अल्लाह ताला ने वसाइल महदूद दिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अल्लाह के फजल से पढ़ते गए, रास्ता मिलता गया। और मैं कोई बहुत टॉप करने वाला स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, और मुझे इसकी कभी फ़िक्र भी नहीं हुई, कभी मैंने महसूस भी नहीं किया कि मैं मुकाबले में सेकंड क्लास हूँ, ले रहा हूँ या कम नंबर ले रहा हूँ। मैंने कभी नहीं महसूस किया। मैं जो करना चाहता था वो कर लेता था, और मैं चाहता था कि जैसी ज़िंदगी मैं गुजारना चाहता हूँ वैसे गुजार लूँ। मसलन मैं किताबें पढ़ना चाहता था, मसलन मैं रिसाले पढ़ना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, तो मैंने दोनों चीज़ें कर ली। अब उसके मुकाबले में एक बच्चा है, वो खेला नहीं, उसने रिसाले नहीं पढ़े, हर वक्त रट्टे लगाता रहा है, वो मुझसे ऊपर आ गया। लेकिन बाद में उस रट्टे वाले को महसूस हुआ कि ये जो पीछे रह गया है इसने ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर तरीके से देखी है। ग्राउंड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, है लाइब्रेरी की किताबों में, ये बंदा अपनी मर्ज़ी का पढ़ता रहा है, इसने कोर्स नहीं कम पढ़ा है और कहानी ज़्यादा पढ़ी है, तो वही कहानी मुझे फ़ायदा पहुंचा गई। तो कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता। अगर कोई बच्ची या बच्चा ज़्यादा नंबर ले रहा है तो अच्छी बात है, उसमें परेशान ना हो, और आपके कम नंबर आए तब भी परेशान ना हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखें कि आप जो पढ़ना चाहते हैं, आप जो सीखना चाहते हैं, क्या आपका ज़हन उसको कबूल कर रहा है कि नहीं। अगर आपका ज़हन ही कबूल नहीं कर रहा तो कोई चीज़ आपके अंदर नहीं जाएगी। वहाँ रुक जाएं, सोचें कि ये जो मुझे पढ़ाया जा रहा है इसके लिए तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो कुछ और करना है।
تو پھر آپ مدارج آئیں گے. اب جیسے یہ بی ایس ہے، اوکے، اس کے بعد ایک مرحلہ اور آئے گا، ایم ایس ہے یا ایم فل ہے یا اور ڈگریاں ہیں. تو تب آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ آپ کا راستہ جس پہ چل رہے ہو وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. تو اس کی ججمنٹ بھی آپ کے پیرنٹس کو ہونی چاہیے، آپ کو ہونی چاہیے. اگر مجھے وہ پیرنٹ اچھے نہیں لگتے جو کم نمبروں پہ غصے ہوتے ہیں، او بھائی پہلے پتہ تو کرو بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے. پہلے پتہ تو کرو کہ ٹیچر کا قصور تھا، انسٹیٹیوشن کا قصور تھا، یا کوئی گھر میں ٹینشن تھی یا کیا تھا. موسٹلی میرے پاس جو بچے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں بھی میں رہا ہوں، تو جو بچے آتے تھے ان کے جو پرابلم ہوتے تھے، جو کم نمبر یا کلاس سے غیر حاضر، تو میں نے کہا کہ اس کو تو دیکھنا چاہیے، کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھی کیوں ایسا ہے. تو پتہ یہ چلتا تھا کہ کوئی بروکن فیملی کا ہے، یعنی ماں باپ کی طلاق ہو چکی ہے، یا باپ باہر ہوتا ہے کما کے بھیجتا ہے، سایہ سر پہ نہیں ہے. تو ہر طرح کا فیملی ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس بچی کا مسئلہ تعلیم سے زیادہ اور ٹینشن ہے اور مسائل ہیں. تو اس کے لیے اس کی کاؤنسلنگ ہونی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس بچی کو تھوڑی مدد مل سکے. تو اس لیے اس سے اندازہ نہ لگائیں کسی کے اچھے برے ہونے کا کہ اس کی مارک شیٹ کیا آئی ہے. یہ ضرور دیکھیں کہ مارک شیٹ میں ٹرینڈ کیا ہے، پرابلم کہاں ہے. کہ میتھ میں نمبر 0 ہے، چھوڑو بھائی میتھ، کیا ضروری ہے؟ ساری دنیا میتھمیٹیشین ہے؟ نہیں ہے. ساری دنیا انجینئر ہے؟ نہیں ہے. دنیا میں پوئٹس بھی ہیں جنہوں نے بڑے بڑے نام پیدا کیے ہیں. دنیا میں شارٹ سٹوری رائٹرز ہیں، ناولسٹ ہیں، اداکار ہیں، پینٹرز ہیں. کیا دنیا ان سے خالی ہے؟ انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، انہوں نے دنیا کو خوبصورتی دی ہے، جمالیات دی ہے، انہوں نے دنیا کو سینسیبلٹی دی ہے، احساس دیا ہے، دنیا کو محسوس کرنا سکھایا ہے. یہ کوئی کم خدمت ہے؟ دنیا کو آسودہ کیا ہے کہ موسیقی سنو اور اپنے جو خیالات ہیں، اپنے احساسات ہیں، ان کو مجتمع کرو اور اس سے آپ رغبت حاصل کرو، اور کچھ دیر کے بعد آپ پھر اپنے دوسرے کام کی طرف چلے جاؤ. تو موسیقی ہم کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے سنتے ہیں کہ کچھ دیر کو آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جائیں، اس کے بعد آپ کریں کام جو کرنا ہے. یا آپ ایک اچھی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں لے جاتی ہے، کسی خیال میں کہیں لے جاتی ہے، تو وہاں گھومیں، اس خیال میں رہیں، پھر واپس آ جائیں، پھر اپنی دنیا میں آ جائیں. اب میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ میرا آج کا موضوع کیا ہے. میرا آج کا موضوع ہے کہ ایک چیز ہے کردار اور ایک چیز ہے خیال. خیال کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا جو تعمیر ہوئی ہے، تہذیب، تمدن، نام سنا ہوگا، آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، جغرافیے میں پڑھا ہوگا کہ دنیا پہلے ایسے تھی، دنیا میں ایوولوشن آیا، دنیا بدلتی چلی گئی، ٹھیک ہے، آج اس جگہ کھڑی ہے. کبھی آپ نے، چلو آپ تو پھر چھوٹے ہو، میں نے کبھی سوچا تھا، کبھی سنا تھا کہ آپ ایک بٹن سے پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. یا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک سوال دیں اور وہ فوراً آپ کو اس کا جواب دے دے. ٹھیک ہے، آپ فیس بک کھولیں، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چل جائے. کیا پہلے یہ سہولت تھی؟ نہیں تھی. ہم بچپن میں قصہ سنا کرتے تھے، اور جو صحیح تھا، وہ سچی بات تھی، وہ کیا تھی کہ ایران میں ایک بادشاہ تھا، اور آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، تخت جمشید. جمشید بادشاہ پارسی تھا، جمشید پارسیوں کا نام ہے، پارسی آگ کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ تھے ایران میں.
اور ان کی حکومت تھی، ٹھیک ہے. تو تخت جمشید پہ جمشید حکمران تھا. یہ جو نوشیروان نام ہے، یہ جو فرہاد نام ہے، یہ جو رستم نام ہے، یہ پارسیوں کے نام ہیں. اور یہ ساری جنریشن وہاں ہوتی تھی. تو وہ تو پھر اسلام آیا تو پھر وہ لوگ نکل کے کراچی آ گئے، کچھ لوگ بمبے چلے گئے، کلکتہ چلے گئے، جہاں جہاں چھوٹی سی کمیونٹی تھی. تو جمشید بادشاہ کا قصہ مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک جام تھا. اس کو ہم کہتے تھے، آپ کو اکثر ملے گا، غالب نے بھی اس پہ شعر کہا ہے، جام جمشید، یعنی جمشید بادشاہ کا پیالہ. اس کی خصوصیت یہ بتائی جاتی تھی کہ اس میں وہ جب چاہتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھ لیتا تھا. جام جمشید میں غالب نے کہا، اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا، کہ بازار سے اور لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا. جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے. جام سفال مٹی کا پیالہ. جام جمشید وہ جو ایک پیالہ تھا جس کا بھی ذکر کیا ہے میں نے، وہ جمشید کے پاس تھا. وہ کہتا ہے جمشید کے پیالے سے میرا مٹی کا پیالہ اچھا ہے. کیوں؟ کہ یہ اگر ٹوٹ جائے گا تو اور لے آؤں گا. لیکن جام جمشید ٹوٹ گیا تو دوسرا ہے ہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں ہے. تو یہ شعر اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ جام جمشید. تو اب جام جمشید کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اس میں آپ جو چاہو دیکھ لو. تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ جامع جمشید پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، کیا دکھاتا ہوگا. اب آپ کے ہاتھ میں ہے. سو آتا ہوں میں اپنی اس طرف کہ کردار اور خیال. تو میں نے بتایا نا آپ کو کہ تہذیب کی جو بنیادیں ہیں یا جو استوار ہوئی ہے تہذیب، مطلب ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انسان کی ترقی کتنی ہوئی ہے. پہلے ترقی 1000 سالوں میں ایک تبدیلی آتی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں ہزاروں سال پہلے کی. پھر وہ تبدیلی سکڑ کے 500 سال میں ایک تبدیلی آئی، پھر 100 سال، پھر 50، پھر 10، پھر 1، اور اب ہر لمحے. تو یہ فرق پڑا ہے کہ اب ہر لمحے تبدیلی آ رہی ہے. کل اٹھیں گے پتہ چلے گا کوئی نئی ڈیوائس آ گئی ہے اور آ جائے گی. اس سے کیا فرق پڑتا؟ کسی کو معلوم تھا کہ ایک مشین ہے، روبوٹ ہے، اور وہ ناول لکھ رہا ہے اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، وہ پینٹنگ بھی بنا رہا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ سب کر رہی ہے. تو کل آپ کا فیوچر کیا ہوگا؟ آپ کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ تو گویا آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ جن ہے جس کو قابو میں کرنا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں. یہ نہیں کہ وہ آپ سے مرضی کا کام لے رہا ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. آپ کو ٹیچرز یقیناً گائیڈ کریں گے، یقیناً بتائیں گے. ایک وقت آئے گا جب یہ مضمون اب تو کورس میں شامل ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ غلط معنوں میں نہ لیں کہ ایک بچے کو میں نے دی، اگر فرض کرو ایک اسائنمنٹ، تو اس نے وہاں سے جا کے نکالی مجھے دے دی. تو ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ اس نے کہاں سے لی ہے. تو وہ تو آپ کے ٹیچرز جان لیں گے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا اور اس کو دینا کیا ہے. تو بہرحال یہ الگ موضوع ہے، میں اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے. تو میرا جو موضوع ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ دنیا کی تخلیق جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہوئی ہے، تہذیب و تمدن، تو اس کے پیچھے خیال تھا، آئیڈیا. انگریزی میں جب ہم اس کو کہتے تو آئیڈیا ہے. تو پہلے خیال آتا ہے، پھر وہ خیال حقیقت بنتا ہے. تو دنیا خیال کی بنیاد پہ تشکیل پائی ہے، خود بخود نہیں پائی. آئنسٹائن کو ایک خیال آیا کہ کشش ثقل ہے، تو اس کی بنیاد پہ سائنس آئی. تو ہر سائنٹسٹ، ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا تو اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ تو ہو سکتا ہے. پھر رائٹ برادرز نے، ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا، رائٹ برادرز 2 بھائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ جو ہے وہ ہوا میں اڑتا. تو خیال آیا کہ بھائی یہ چکر کیا ہے.
میں تو نہیں اڑ سکتا. پھر ایک وقت آیا کہ انسان نے پر بنائے اور پر کے ساتھ اس نے بھی اڑنے کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہیری پاٹر میں، آپ نے دیکھا ہوگا ساری داستانوں میں ایک نہ ایک سی مرغ ہوتا ہے، ایک نہ ایک بڑا پرندہ ہوتا ہے جو انسان کی طرح اڑتا ہے. تو یہ خیال تھا نا، اس خیال کو جب انہوں نے غور کیا تو ہوائی جہاز بن گیا. 2 پر، ٹھیک ہے، پیچھے دم، ٹھیک ہے، آگے نوز، منہ ہے، بتائیے کوئی کمی ہے؟ وہی چیز ہے نا. تو یہ خیال تھا. تو اس خیال نے پھر ان کو تربیت دی. تو میں جب شکاگو گیا تو انہوں نے رائٹ برادرز کا میوزیم بنایا ہوا ہے. تو ہم نے کہا بھائی دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں انہوں نے جو تجربات کیے تھے ابتدائی، وہ سارے وہاں رکھے ہوئے ہیں اور ساروں میں پرندہ ہے. اب آپ کو ایک اور بات بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، خیال کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو چھوٹا جہاز ہم نے اڑا دیا ہے، تو 500 لوگوں کا جہاز کیسے اڑے گا؟ دماغ مانتا ہے کہ لوہا ہے اور یوں کر کے اوپر آ جاتا ہے، بیچ میں 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بیگیج بھی ہے جو اسے بھی بڑا ہے. کبھی غور کیا آپ؟ میں نے کیا، مجھے جواب نہیں ملا. اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہی لگتا ہے کہ اللہ کے حکم سے اڑ رہا ہے، ورنہ کوئی طاقت اور تو نہیں ہے اس کے اندر، لگتا نہیں ہے. لیکن اب اس کے پیچھے بھی ایک وہی سائنس ہے، وہ بھی رائٹ برادرز کی بنیاد پہ ہے. وہ کیا تھی؟ اگر آپ نے نیشنل جغرافک دیکھا ہو تو اس میں بڑے پرندے جیسے شاہین ہے، جیسے جس کو فیلکن بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ایگل بھی کہتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ بھی جو اوپر سے یوں آتا ہے اور بھیڑ کا بچہ اٹھا کے لے جاتا ہے، ایسا ہے نا اکثر تصویروں. تو وہ اتنا بڑا اس کا ویٹ ہے تو وہ بھی اڑ رہا ہے. تو اس کے اڑنے کا کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ نہیں کیا. آج دیکھیں نیشنل جغرافک وہ کیا کرتا ہے، بڑا جتنا اس کا بوجھ ہوتا ہے وہ پہلے دوڑتا ہے، وہ یکدم نہیں اڑتا چڑیا کی طرح، وہ دوڑتا ہے تیز تیز کر کے پھر فلائٹ لیتا ہے. تو یہی جہاز ہے بوئنگ جو ہے، جمبو جو ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ٹیکسی کرتا ہے، کافی دیر چلتا ہے، پھر سپیڈ لیتا ہے، پھر کر کے پھر یک اڑتا. تو یہ بھی پرندہ ہے. تو گویا خیال، میں اسی جگہ پہ ہوں کہ خیال جو ہے وہ آپ کی اصل طاقت ہے. اگر کوئی ذہن خیال پیدا نہیں کر رہا تو اللہ کی طرف سے وہ فارغ ذہن ہے. خیال کیسے؟ خیال کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہیں تو اس شعبے کے حوالے سے آپ سوچتے رہتے ہیں، آپ کی سوچ کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی نیا روشنی آپ کے دماغ میں آتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ جو مجھے خیال آیا ہے، میں نے اگر امی کو بتا دیا، ابا کو بتایا، نہیں کیا ہے، ہم اس خیال کو وہیں مار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ پتہ نہیں کیا میرے ذہن میں روشنی آئی ہے. نہیں، اسے چھپائیں نہیں، اس کی تربیت کریں، اس خیال کی تربیت کریں، اس خیال کو اوپر لے جائیں. تو وہ اس میں کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو آپ کو کوئی نئی بات، کوئی نئی چیز بتانے لگی ہے، کوئی نئی طرف لے کے جا رہی ہے. تو خیال کی جو طاقت ہے یہ بڑی بہت بنیادی چیز ہے. تو میں نے جو موضوع رکھا کہ کردار اور خیال کی تشکیل. کردار کیا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، اس نے ایک معاشرہ بنایا ہے، اللہ کے حکم سے بنایا. قرآن پاک میں ہے سارے معاشرے کا تصور، قرآن پاک میں انسانی حقوق ہیں، قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے. آپ جو چیز چاہو گے وہاں سے ملے گی آپ کو. تو اس میں بنیادی جو تصور ہے، جو بنیادی تصور قرآن میں ہے وہ تخلیق کا ہی ہے، اور بنیادی تصور ہے
ایک معاشرے کی تشکیل، اور معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، میرے آپ سے بنتا ہے، اور ہم اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آگاہی آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کردار ہمارا انسان کا بنیادی اثاثہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کردار ہے تو گویا ہم اس دنیا میں رہنے کے قابل ہیں، نہیں تو ہم قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہم پھر جانور ہیں، کیونکہ یہی بنیادی فرق ہے۔ اب کردار کیسے آئے گا وہ میں آگے آ کے بتاتا ہوں کہ اس میں لٹریچر، ادب، شاعری، موسیقی، مصوری کیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیسے وہ اس کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو پہلی آگہی تو یہی ہے کہ ہم بیکار نہیں بھیجے گئے ہمیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کی مثالیں دی ہیں تو وہ بے معنی نہیں دی، وہ اسی لیے دی ہیں تاکہ ہم جو کہ اس کی آخری امت ہے، اس کی پیاری امت ہے، ہم جان لیں کہ ہم سے پہلوں کے ساتھ کیا غفلتیں ہوئیں، کیا غلطیاں ہوئیں، اور وہ ہم نے نہیں دہرانی۔ یہ ہے وہ پیغام جو کہ قرآن پاک دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پیغام میں یہی بنیادی اصول ہیں۔ وہ اصول یہ ہیں کہ آپ اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ہیں آپ اپنا رول ادا کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ خود اپنے کردار کو تشکیل دیں گے، سمجھ جائیں گے۔ اب بیٹھے بٹھائے تو کردار تشکیل نہیں ہوتا۔ مثلا کردار کیا ہے کہ میں سچ بولوں، کردار کیا ہے کہ میں سیلاب زدگان کی جا کے مدد کروں، یہ میرا کردار ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو میں یوں بھاگ کے تو نہیں جاؤں گا کہ جا کے سیلاب والوں کے پاس، یا ایک محلے میں ایک بھوکا ہے تو اس کو روٹی دے دوں گا، نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب آپ نے یہ ساری تعلیمات، یہ سارے ہیومن رائٹس، یہ ساری باتیں انسانی حقوق کی سمجھ چکے ہوں گے آپ، اور آپ اس کے ذریعے سے اپنے کردار کو مضبوطی سے تشکیل پا چکا ہوگا۔ تب آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ اٹھیں گے اور جا کے مدد کر دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی ہے، وہ بھی غور سے سن لیں، بتائی گئی ہوگی آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق العباد اللہ کے حقوق سے افضل ہے۔ وہ کیسے؟ بڑی باریک بات ہے کہ نماز کا وقت ہے اور ایک ساتھ ایک جھگی میں آگ لگی ہوئی ہے، تو کیا نماز ادا کریں گے یا اس آگ کو بجھائیں گے؟ آگ کو بجھائیں گے۔ اللہ کا حکم ہی یہ ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میری نماز کی قضا ہے۔ حقوق العباد میں نماز قضا ہو گئی تو اس کی قضا نہیں ہے۔ جو بندہ مر گیا وہ مر گیا، آپ کے ذمہ لگ گیا، سمجھے نا؟ تو اللہ کا کیا ہے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، لیکن جو بندہ گیا وہ تو معاف نہیں کرے گا۔ تو سمپل سی بات ہے۔ سو کردار اور خیال دونوں کی تشکیل میں جو ادب کا حصہ ہے، اب میں اس پہ آتا ہوں۔ میں نے دونوں کی اہمیت آپ کو بتا دی کہ کردار کی اہمیت یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ آپ تشکیل دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر قصے سنے ہوں گے، میں بس اشارہ کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی جو ترقی یافتہ ملک ہیں جی وہاں انسانی حقوق کا بھی احترام ہے، وہاں لوگ سچ بھی بولتے ہیں، وہاں لوگ کسی کا حق نہیں مارتے، راستہ دیتے ہیں سب کو، گند نہیں پھیلاتے، ایسا ہے نا؟ اچھا، لائن میں کھڑے ہو کے ادب سے بات کریں گے، یہ سارا کچھ میرا دیکھا ہوا ہے، میں تو آپ سے بڑا ہوں، آپ کو بھی زندگی میں موقع مل جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں۔ میں پہلی بار انگلینڈ گیا، 93 کی بات ہے، تو ایسی ایک دکان سے مجھے کچھ بریڈ لینی تھی یا کوئی چیز لینی تھی، تو میں نے اس کو کہا I want this, I need this, I want to buy this۔ تو جو دکاندار تھا وہ پاکستانی نہیں تھا، وہ وہیں کا تھا، گورا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ یہ بے وقوف یا تو پہلی دفعہ آیا ہے یا یہ یہاں رہتا نہیں ہے، اس کو طریقہ نہیں آ رہا بات کرنے کا۔ تو اس نے مجھے چیز نہیں دی،
ایک گورا آیا یا کوئی آیا, اس نے کہا پلیز کین آئی ہیو دس. تب مجھے احساس ہوا کہ میرے سے غلطی کیا ہوئی ہے. یہاں دکاندار سے بھی بات کرنی ہے تو پلیز پلیز کہہ کے کرنی ہے. وہ آپ کا ملازم نہیں ہے. آپ نے ٹیکسی ڈرائیور کو بلایا ہے, اسے کہ پلیز ول یو گو ود می, تو آپ کو پلیز کہنا. تو میں نے فوراً ہی پلیز کہا تو وہ مسکرایا اور اس نے مجھے چیز دے دی. سو اب یہ دیکھیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کردار ہے کہ اگر آپ نے سڑک کے کنارے اپنی گاڑی میں سے کوئی چیز پھینکی ہے تو جو پچھلی گاڑی آ رہی ہے وہ رکے گی, رک کے اٹھائے گی اور آپ کو روکے گی کہ سر یہ آپ نے پھینکا ہے. آپ کو شرمندگی بھی ہوگی اور آپ کی تربیت بھی ہوگی. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام میں بنیادی اصول ہیں لیکن ہم نے اپنائے نہیں. تو اسلام میں جو بڑا زور ہے وہ کردار پہ ہے. کردار کی, علامہ اقبال کی پوری شاعری کردار کی تشکیل پہ ہے اور بہت بڑے بڑے شاعروں نے اس پہ ہماری تربیت کی ہے. تو بنیادی طور پر ادب ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو آپ کی تربیت کرتا ہے, آپ کو تربیت دیتا ہے. کس چیز کی تربیت؟ آپ کی سینسیبلٹی جو آپ کے اندر ہے. سینسیبلٹی کیا ہے؟ اب میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ودیت کیا کیا ہے. پھر میں آپ کو 2-4 شعر جو سناؤں گا آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جانوروں سے ممتاز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں دی ہیں. یہ غور طلب بات ہے, اسی پہ رہوں گا میں ابھی. سب سے پہلی چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ہے خیال, تخیل ہم اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں آپ نے سنا ہوگا امیجینیشن, ٹو امیجن. یہ اتنی بڑی طاقت ہے جو جانور میں نہیں ہے, پرندے میں نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ کہ آپ بیٹھے تو اس کلاس میں ہیں لیکن اپنے تخیل کو استعمال کر کے اس وقت آپ اپنے گھر بھی پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنے گاؤں میں بھی پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنی پسندیدہ جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں, آپ یورپ کی سیر کر کے آ سکتے ہیں, بیٹھے یہاں ہیں. یہ ہے طاقت پرواز, خیال کی طاقت پرواز, تخیل جو اللہ نے دیا ہے. اس پہ بڑی بڑی خوبصورت مثالیں موجود ہیں کہ جتنے بڑے رائٹرز ہیں وہ تخیلی کے زور پر رائٹر بنے ہیں. خیال کہاں سے آتا ہے؟ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. خیال کو میں سمجھانے لگا ہوں. آتے ہیں غیب. غیب کیا ہے؟ غین یہ بے, غیب اس میں سے غیاب بھی نکلا ہے. غیب مینز اننون, نامعلوم. آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال, کہ میرے دھیان میں, خیال میں جو مضمون آ رہا ہے جس پہ میں شعر لکھ رہا ہوں, یہ کہاں سے آیا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے آیا, نامعلوم جگہ سے آیا. وہ نامعلوم کیا ہے؟ وہ بھی کائنات ہے. ایسی کائنات اسی نامعلوم جگہ سے اللہ دے رہا ہے. از اے گاڈ گیون. اسی تخیل کی اگلی سیڑھی ہے ادراک. درک ہو جاتا ہے, ادراک ہوتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے. پھر اس سے اگلی سیڑھی عرفان ہے. عرفان ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کے پار ایک وادی ہے, حالانکہ نہیں گیا میں وہاں, لیکن یہ میرا عرفان ہے, یہ میرا ادراک ہے کہ ایسا ہے وہاں اور ہوگا. کیوں؟ کسی کی بیس پہ میں نے یہ عرفان لیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ ہے, سرسبز ہے, تو اس کے پیچھے بھی وہی اللہ ہے, تو اس کے پیچھے بھی اس نے کوئی نہ کوئی وادی رکھی ہے. تو یہ عرفان ہے, یہ اس کی دولت مجھے ملی ہے. تو اس طرح تخیل, خیال, غیب سے, ان نون سے یہ خیالات آ رہے ہیں اور میں شاعر بن گیا ہوں اور تخیل سے میں نے کام لیا. تو دس از امیجینیشن. اس پہ ڈیفینیشن موجود ہے کہ واٹ از امیجینیشن. آپ کیسے ایک صورتحال سے نکل سکتے ہیں, ٹرانسینڈ کر سکتے ہیں اور کسی اور جگہ پہنچ سکتے ہیں. تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک نوبل انعام یافتہ, نوبل انعام کا پتہ ہے نا کہ 4-6 شعبوں میں ملتے ہیں, اس میں ادب بھی ہے,
لٹریچر بھی ہے جس میں میں پریکٹس کرتا ہوں اور ادیب لکھتے ہیں، اس کا ایک نوبل انعام بھی ہے. تو اس کو ملا تھا نوبل انعام، جرمن تھا وہ، اس کا بڑے مشہور ناول ہے اس کا سدھارتھ، اس کا نام ہرمن ہیس تھا، بڑا مشہور ہے، اس کو جرمنی کا تھا اور اس کو نوبل انعام اس کے کام پہ ملا. کسی وجہ سے وہ جیل چلا گیا. میں نے بتایا نا کہ یہ بڑے لوگ جو بڑے ذہن ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ عجیب بھی ہوتے ہیں. جیسے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اردو کا سب سے بڑا افسانہ نگار سعادت حسن منٹو میٹرک میں فیل ہو گیا تھا، اور وہ بھی اردو زبان میں. واٹ از دس؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اردو پڑھائی جا رہی تھی وہ اس سے باغی تھا، اس کی جگہ وہ کسی اور طرح پڑھنا چاہتا تھا. تو کوئی ریزن تو ہوگی. تو وہ جب جیل میں چلا گیا تو اس نے لکھا، میں نے وہ اس کی آٹوبایوگرافی پڑھی، اس کا ترجمہ کیا اردو میں. تو وہ کیا لکھتا ہے ذرا غور سے سنیں. وہ ہمیں امیجنیشن سمجھا رہا ہے، اپنے طریقے سے سمجھا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جس وقت چاہتا تھا جیل توڑ کے باہر نکل جاتا تھا، اور جب جیلر میری چیکنگ کرنے آتا تھا تو میں واپس آ جاتا تھا. سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ جیل کیسے توڑ رہا ہے امیجنیشن میں. اچھا، پھر اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بات بھی لکھی. کہتے ہیں ایک دن میں نے جیلر سے کہا کوئلہ لا دو، اس نے لا دیا. کہتے ہیں میں نے دیوار پہ ایک لائن کھینچی، لائن بنا کے اس کے اوپر پہیے بنا دیے، پھر میں نے ڈبے بنائے، پھر میں نے انجن بنایا، پھر میں نے اس میں سے دھواں نکالا. جو ہی دھواں نکلا میں جیل سے اس ٹرین میں بیٹھ کے نکل جاتا تھا. خیالی ٹرین ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اور جب جیلر آتا تھا تو میں بیٹھا ہوتا تھا. فیض احمد فیض ہمارے بڑے اچھے استاد تھے، شاعر تھے بہت بڑے. تو اکثر میرا ان سے میں تو ینگ تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں بڑا موقع ملا. وہ 84 میں فوت ہو گئے تھے، تو لیکن ہم ینگ تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو اکثر فیض صاحب نا، محفل لگی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، فیض صاحب چپ ہیں. ہم سوچتے تھے شعر لکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ہم کہتے تھے فیض صاحب وہ دراصل ہم نے بات یہ کی. اچھا ہاں، کیا بات کی؟ یہ کیا تھا؟ وہ کہیں گئے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر جب ہم نے ٹوکا تو واپس آ گئے. تو گئے ٹرانسینڈ کر جاتا ہے آدمی، اپنے پریزنٹ کو ٹرانسینڈ کر جاتا ہے اور پاسٹ میں چلا جاتا ہے. یہ قابلیت ہے، اللہ نے دی ہے کہ میں پاسٹ میں جب چاہوں چلا جاتا ہوں. بچپن میں آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، ہم ایسے تھے، یہ گھر تھا، یہ تھے. تو تخیل یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو اللہ نے دی، اگر انسان اسے کام لے اور اس کے زور پر خیال کی طاقت وہ ترتیب دیتا ہے اور اس طاقت کو حاصل کرتا ہے. تو ایک تو تخیل بنیادی. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ بھی جانوروں کے پاس نہیں ہے. فخر کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. وہ ہے میموری، یاد، آپ کی یاداشت، میموری، یادیں. آپ کے پاس یادیں ہیں، بچپن کی یادیں ہوں گی، آپ کے پاس تو بچپن ہی کی ہوں گی، میرے پاس لڑکپن کی بھی ہیں. تو ہم یادوں میں بھی رہتے ہیں، یادوں کے زور پہ بھی ہم خیال پیدا کرتے ہیں. تو دوسری بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یادیں دی ہے. ہم اپنی یہ جو میموری سٹوریج ہے یہ بھرا ہوتا ہے، ہمارا میموری سٹوریج ہے، اس کے اندر ہر شے جب چاہا اس میں سے کوئی چیز لے آئے اور لکھ دی، یا اس کی بنیاد پہ. موسٹلی رائٹرز نے اپنے آپ کو اپنے یادوں سے اپنے آپ کو رائٹر بنایا ہے. پہلی تحریر ان کی یادیں ہوتی ہیں جو وہ وقت بتا چکے ہوتے ہیں یا گزار چکے ہوتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں. ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ زمانہ، وہ پیریڈ، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. تو یادیں دوسری طاقت ہے آپ کے پاس. تیسری طاقت دیکھنے کی. دیکھنے سے مراد بصیرت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے. بصارت تو سب کے پاس ہے، جانوروں کے پاس بھی. بصیرت ایک اور چیز ہے، ایک اور طاقت ہے، یعنی اندر کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا، اپنے شعور کی آنکھ سے، اپنے احساس کی آنکھ سے. تو ایک عام آدمی راستے میں سے گزر جائے گا، آپ اس سے پوچھیں گے کیا دیکھا،
وہ کہے گا ٹریفک تھی، رکشے تھے، یہ تھا وہ تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بصارت ہے. لیکن ایک شاعر گزرا ہے، آپ نے اس سے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہے گا ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں بہت محرومی دیکھی ہے. اسی درخت کی شاخ پہ ایک پرندہ بیٹھا تھا اور وہ پرندہ اداس تھا. یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت ہے. تو ادیب کے پاس، شاعر کے پاس بصیرت ہوتی ہے. آپ کے پاس بھی ہو سکتی ہے، آپ بے شک ادیب نہ ہوں، لیکن اگر آپ اللہ کی ان چیزوں سے کام لے رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بھی یہ طاقت ہے، آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ بصیرت، اس کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ. اردو میں ہم اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، انگریزی میں ہم اس کو آبزرویشن کہتے ہیں، اور بصیرت کہتے ہیں. کہتے ہیں نا وہ صاحب بصیرت ہے، یعنی وہ اوپر سے دیکھ کے اندر کی حقیقت جان لیتا ہے. وہ کون ہوا؟ صاحب بصیرت. صرف ہر کوئی صاحب بصیرت نہیں ہے. وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم، اس کا علم، اس کی جو بھی تپسیا تھی، اس کی کوشش تھی، اس کی بنیاد پہ اللہ نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ صاحب حال ہے، صاحب بصیرت ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے یہ جو دکھائی دے رہا ہے سیلاب کی صورتحال اور یہ جو بدحالی دکھائی دے رہی ہے، یہ کیسے دور ہوگی، یا یہ کب دور ہوگی، یا یہ کیا ہے؟ تو وہ صاحب بصیرت آپ کو اندر کی بات بتا دے گا، کہے گا یہ ایک امتحان ہے، لیکن اگر انسان اس سے سیکھ جائے تو وہ اس پہ قابو پا سکتا ہے. تو یہ جو بھی بات اس نے کی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک صاحب بصیرت کا قول ہے. صاحب بصیرت جو ہے وہ بات کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے. تو آپ لوگوں کو اسی صاحب بصیرت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے سکے. اور وہ کوئی ایسا عالم، مولوی اور اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا، عام آدمی بھی. آپ ایک کسان سے پوچھیں کہ بابا جی یہ ہوا کیوں چلتی ہے، پانی کہاں سے آتا ہے، وہ آپ کو اپنی دانش سے، اس دانش کا نام ہے لوک دانش، عام آدمی کی دانش. عام آدمی اپنے تجربے سے بولتا ہے. بزرگ جو دیہات میں جس نے ساری زندگی کھیتوں میں کام کیا ہے، اس سے بڑا صاحب بصیرت کوئی نہیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ دانہ اللہ تعالیٰ کیسے ڈالتا ہے، کیونکہ روز کا کام ہے، وہ اسی جگہ پر ہے. اب اسی چیز کو ابھی میں آگے بڑھوں گا، لیکن ایک شعر ذرا سن لیجئے غالب کا، اور ایک اقبال کا ہے. ذرا توجہ سے آپ سننے کے دیکھیں. بڑے شاعر یا شاعر چھوٹی سی بات کر کے دراصل ہمارے دماغ کو، ذہن کو کھول دیتا ہے. تو ایک سوال کیا ہے غالب نے، بڑی مشہور غزل ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا. ہم پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اس میں ایک شعر ہے. کیا غالب کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب کیا ہے؟ سوال ہے، جواب نہیں ہے. اس نے صرف سوال کیا ہے. دراصل کیوں کیا ہے؟ تاکہ ہمارا دماغ کھلے، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. تو شعر دیکھیں ذرا. سوال ہے، معمولی سا سوال ہے. آپ سوچیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ کیا شعر ہے، معمولی سا سوال کر دیا ہے غالب نے، تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. لیکن اس نے ہمارے لیے کیا ہے تاکہ ہم غور کریں. کیا ہے شعر؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، غالب کہہ رہا ہے. سبزہ آپ جانتے ہیں، سبزہ گل، پھول جو زمین سے نکلا ہے، سبزہ زمین پہ پیدا ہوا. سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے. صرف سوال ہے، کوئی جواب نہیں دیا اس نے. یہ سوال میرے آپ کے لیے. غور تو کریں، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، بادل کیا چیز ہے. اچانک آتا ہے پانی کر کے تو چلا جاتا ہے. کیسے آیا، کہاں سے آیا؟
کوئی سائنس ہے جو اس کا؟ ہاں سائنس جواب دیتی ہے، بخارات اڑتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا، سائنٹیفک طریقہ بھی اس کا۔ تو سبزہ و گل کہاں سے آئے؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ یہ دراصل اس نے ہمیں بصیرت دینے کے لیے غالب نے یہ شعر لکھا تاکہ ہم غور تو کریں، اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اب میں آپ کو غور کراتا ہوں، ذرا ذہن کو حاضر کریں تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے، کہ یہ قدرت صرف اس کے پاس ہے۔ مثلا آپ کو آج کل پھل آیا ہوا ہے ایک، اتنا بڑا ہے، اس کو ہم گرما کہتے ہیں، سردا کہتے ہیں، اس کو جب کھولتے ہیں تو اس میں سے رس ٹپکتا ہے، میٹھا انگور آیا ہوا ہے، رس میٹھا، دونوں پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ دونوں ایسی زمین میں ہوتے ہیں جس میں نیچے پانی نہیں ہے۔ بلوچستان میں ہوتا ہے گرما سردا، آپ کھودو زمین تو پانی نہیں ہے، ایک بیل کے ذریعے یہ اتنا بڑا گرما اس ریتلی زمین پہ پڑا ہوتا ہے، تربوز بھی ریتلی زمین پہ پڑا ہوتا ہے، کتنا پانی ہے اس میں، تو کھودو تو نیچے پانی نہیں ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دو، سعودیہ، یو اے ای، یہ علاقے تو یاد ہوں گے نا آپ کو، وہاں تو ریت ہے ساری صحرا، کھجور جس زمین پہ ہو رہی ہے اس کو کھودتے جائیں پانی نہیں نکلے گا، وہ ایک الگ چیز ہے اگر ہے وہاں، ورنہ پانی نہیں نکلے گا۔ لیکن کھجور، آہا، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی میٹھی، شہد سے میٹھی، اور اتنی لطیف اور اتنی خوشبودار۔ یہی انار کا حال ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیا، پھر قرآن میں اس کی تصدیق کر دی اللہ نے، جب یہ آیت آئی کہ اور ہم نے تمہارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، کیا کیا پھل خوشبودار ہم نے بنائے تمہارے لیے، تو وہاں تصدیق ہو گئی کہ وہ جہاں چاہتا ہے اگا دیتا ہے۔ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں؟ وہی غیب سے، یہ مضامی خیال میں ان نون کوئی جگہ ہے جس سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں بصیرت، یا ایک انڈرسٹینڈنگ، یا ایک چیز کی کہنا چاہیے کہ ادراک جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ طاقت ہو گئی تیسری۔ ایک تو میں نے بتایا تخیل، دوسری یادیں، تیسری میں نے آبزرویشن بتائی، ٹھیک ہے، بصیرت بتائی۔ اب چوتھی آ رہی ہے، غور سے سن جائیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ نے آئیڈینٹیفائی نہیں کی، آپ نے ان سے کام نہیں لیا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فیلنگز، جذبات۔ انسان واحد مخلوق ہے جو جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، ہنس سکتا ہے، محبت کر سکتا ہے، پیار کر سکتا ہے، ہمدردی کر سکتا ہے، دوسرے کا دکھ سمجھ سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے! یہ ہیں جذبات، فیلنگز، ایموشنز، یہ اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اب یہ جو قوتیں ہیں اس کو ہم کہتے ہیں باطنی آپ کی صلاحیتیں، آپ کی باطنی سینسیبلٹی۔ اسی میں ایک انسان مردود ہو جاتا ہے، اور اسی میں ایک انسان فرشتے سے آگے بازی لے لیتا ہے۔ یہی وہ چار چیزیں ہیں، انہی کا استعمال کرو گے تو آپ تخلیق کر سکتے ہو، آپ دنیا کو کچھ دے سکتے ہو۔ اسی کی بنیاد پر ایک پینٹر، بہت بڑا پینٹر بنا ہے، جو ایک نہیں کچھ سینکڑوں ہیں، جو 10,000 ہزار سال سے جن کی پینٹنگز دنیا نہیں بھلا سکی، اور جتنے بڑے مصور ہیں ان کی پینٹنگز کی قیمتیں حد سے باہر ہیں، کیونکہ وہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی جمالیات کا نمونہ ہے۔ ایستھیٹیکلی اتنی بڑی چیزیں ہیں وہ۔ ایک پینٹنگ کی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں، پھر میں نے اقبال کا ایک شعر آپ کو سنانا ہے۔ چل پہلے سنا دیتا ہوں۔ اقبال، علامہ اقبال، ٹھیک ہے نا،
ان کا ایک بیٹے تھے، فوت ہو گئے ہیں، جاوید اقبال، ٹھیک ہے، میرے دوست بھی تھے، ہم سے بچھڑے ان کو ہو گئے 5 سال 7 سال ہو گئے۔ تو جب وہ چھوٹے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ علامہ اقبال کا انتقال جب ہوا تو جاوید اقبال اور ان کی بہن جو تھی وہ کوئی 8 سال کا یا کوئی اس طرح سے ان کی عمریں تھی۔ تو علامہ اقبال کیمبرج میں تھے، لندن یو کے، تو وہاں پڑھنے گئے تھے۔ تو وہاں بیٹا اس وقت دوسری کلاس میں تھا یا تیسری کلاس میں ہوگا، جاوید اقبال، انہوں نے خط لکھا باپ کو، جیسے بھی لکھا ہوگا اس میں لکھا کہ واپسی پہ، اور یہ سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتابوں میں موجود ہے، غور کرنا ہے کہ اقبال اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کر رہا ہے، کردار کی۔ لکھا کہ ابا جی جب واپس آئیں تو میرے لیے انگریزی باجا، باجے ہوتے ویسے انگریزی تھے، ہمارے ہاں تو دوسرے ساز تھے، انگریزی باجا لیتے آئیں۔ وہ کئی طریقوں کے ہوتے ہیں انگریزی باجے، کوئی یہ بھی ہوتا ہے، کوئی اور بھی ہوتا ہے، بہرحال لے آئیں میرے لیے۔ اقبال واپس آئے تو انہوں نے ایک نظم لکھی۔ یہ نظم بڑی مشہور نظم ہے اور آپ پڑھ چکے ہوں گے، بانگ درا ان کی پہلی کتاب ہے، اس میں ہے، اور اس نظم کا عنوان ہے جاوید کے نام، یعنی اپنے بیٹے کے نام۔ بڑی مشہور، ابھی سنا دیتا ہوں، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں۔ اس میں ایک شعر ہے، اس شعر میں انہوں نے بیٹے کو جواب دیا ہے، اور دراصل بیٹے کو جواب جو دیا ہے اس میں رمز کیا ہے؟ اس میں رمز یہ ہے کہ بیٹا، یہ مادی دنیا، یہ جو مشینیں ہیں، یہ جو آلات ہیں، یہ انسان کے لیے بے معنی ہے۔ اصل چیز اس کی فطرت ہے، قدرت ہے۔ اس کو جس دن تو نے پا لیا، تو نے ساری موسیقی پا لی۔ شعر دیکھیں، خدا اگر، اب یہ دعا بھی ہے، ہر باپ اپنے بچے کو یہی دعا دے سکتا ہے۔ جاوید کے نام تو یہ ایک دعا ہے، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، اے میرے بیٹے، کاش اللہ تجھے ایسی نظر دے کہ تو فطرت شناس ہو جائے۔ فطرت کیا ہے؟ دا نیچر، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو فطرت کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو نیچر کہتے ہیں۔ تو فطرت کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے، انسان کے ہاتھ سے نہیں بنی۔ انسان لگائے نا ایک پودا، لگا کے دکھائے، بنا کے دکھائے، کیونکہ پودے سانس لیتے ہیں، پودے مخلوق ہیں، ذہن میں رکھیں۔ درخت کی توہین نہیں کرنی، اس کا دل دکھتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں نا پھول نہ توڑو یا بے دردی سے نہ توڑو، روح ہے۔ اور اب تو ایک تھیوری ایسی آئی ہے، ابھی میں شعر پہ دوبارہ آتا ہوں، تھیوری ہے ہارٹیکلچر کی کہ اگر آپ پودوں اور درختوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں تو مرجھا جاتے ہیں۔ اس تھیوری کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ وہ آپ سے توجہ مانگتے ہیں، آپ اس کو پیار کرتے ہیں، پھر آپ کو جانوروں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ کسی جانور کو نظر انداز کر دیں تو کیا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو۔ سو خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، اگلا مصرع دیکھیں، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، کہ اگر موسیقی سننی ہے تو اللہ نے پھول میں بھی، پھول کی خاموشی میں بھی موسیقی رکھی ہے۔ سکوت لالا، لالا سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، سکوت خاموشی، لالا کے پھول کو دیکھیں تو خاموش ہے، اس کے اندر تو کوئی چیز نہیں۔ سکوت لالا و گل، گل گلاب کا پھول سے کلام پیدا کر، ان دونوں سے کلام نکلے گا، آئے گا تمہارے پاس۔ اتنی طاقت پیدا کر کے مکالمہ کرنے لگے پھول تیرے سے، اور سکوت لالا تیرے ساتھ ہم کلام ہو جائے۔ یہ اقبال ہے، اور سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو اب ادب،
ادب کیا ہے؟ ادب کوئی انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے، کوئی تفریح کا نام نہیں ہے کہ کہانی پڑھی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خوش ہو گئے، یا کسی نے مشاعرے میں کلام پڑھا آپ نے واہ واہ کی، وہ اور چیز ہے۔ جو غور و فکر والی شاعری ہے وہ اور چیز ہے، وہ وہی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ اب آپ کو ایک شعر اگر غالب کو میں سنا دوں کہ اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے، کہ یہ جو ادب ہے، یہ شاعری ہے، یہ کسی بھی زبان کا ہو، ڈیفینیشن ایک ہے، انگریزی کا ہو، عربی کا ہو، فرانس کا ہو، کسی کا ہو، کسی زمانے کا ہو، زمین کا ہو، تمام اصناف نظم و نثر ایک ہے، ان کی ڈیفینیشن ایک ہے۔ وہ کیا ہے ڈیفینیشن؟ کہ جو ادیب ہے وہ آنے والے زمانوں کی باتیں بھی بتا جاتا ہے، یہ ایک صفت ہے۔ ابھی بتاؤں گا کہ اس کی ایک دو مثالیں دوں گا آپ کو۔ تو ایک 4000 سال قبل مسیح سے پہلے کے 4000 سال مصر میں ایک تختی نکلی ہے، تحریر، اس پہ کیا لکھا ہوا ہے غور سے سنیں۔ وہ ادب کو، ادیب کو، شاعر کو انٹرپریٹ کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کس نے لکھی، کب لکھی، ہم نے تو کتابوں میں پڑھی، تو اس کو انہوں نے نکالا تو اس پہ کیا لکھا ہوا؟ اس پہ لکھا ہوا ہے دیوتاؤں کے بعد وہ لوگ آئے جو تحریر کا فن جانتے تھے، یعنی ادب لکھتے تھے، اس کا فن جانتے، انہوں نے اپنی اولادوں سے زیادہ اپنی تختی کو اور قلم کو اہمیت دی، محبت دی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو آنے والے زمانوں کی باتیں بتا دیتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا حضور پاک جب باتیں کرتے تھے تو کافر کیا کہتے تھے کہ جادوگر ہے، یاد ہوگا، جبکہ وہ جادوگر نہیں تھے، سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو آگے بڑھا رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا نا کہ چین جاؤ، علم حاصل کرو، خاتوں میں چین جانا پڑے۔ چین سے مراد دوری تھی، تو وہ آنے والے زمانوں کی باتیں بتا رہے تھے۔ تو ادیب آنے والے زمانوں کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ آخری جملہ ہے اس تختی کا، وہ غور سے سن لیں۔ پس یہ ثابت ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب کتنی ہوتی ہے؟ یہ 20 صفحے، 100 صفحے، 400 صفحے، 500، یہ ہے نا کتاب۔ جملہ غور سے سنیں، ایک کتاب عالی شان مقبرے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ The influence of a book is more than a تاج محل، عالی شان مقبرہ۔ آپ بنا لیں عالی شان مقبرہ، پڑا رہے گا 200,000 سال تک، لیکن وہ اتنا سبق نہیں دے رہا جتنا ایک اعلیٰ کتاب آپ کو دے رہی ہے۔ وہ انفلوئنس کتاب دے رہی ہے، وہ اس کا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کی بڑی کتاب ہے، کتاب اللہ بھی ہے اور بھی ہیں۔ تو اب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وہ بھی اسی ادب کے حوالے سے ہے، شاعری اور ادب، کہانی کے فن کے حوالے سے۔ ادب میں آپ کو پتہ نا کہانی کا فن شامل ہے۔ کہانی کے فن میں داستانیں بھی ہیں، آپ نے بچپن میں پڑھی ہوں گی، آپ نے بزرگوں سے پڑھی ہوں گی، پھر افسانہ آتا ہے، پھر ناول آتا ہے۔ اس وقت مارکیٹ بھری ہوئی ہے افسانوں سے، بہت سارے افسانہ نگار پیدا ہوئے، بہت سارے ناولسٹ پیدا ہوئے، ہر زبان میں ہوئے، انہی کو نوبل انعام بھی ملے، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، اور تم کہانیاں کہتے رہو، اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے، اور تم کہانیاں کہتے رہو۔ اگلا جملہ غور سے سنیں، اور تم کہانیاں کہتے رہو تاکہ لوگ سوچ بچار کریں۔ یعنی کہانی گویا سوچ بچار پہ مجبور کرتی ہے۔ تو ہر کہانی نہیں ہوتی، کہانی صرف وہ ہے
جو آپ کے اندر سوال پیدا کرے، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے۔ ہر بڑا ادب اللہ کے اس حکم کی تعمیل ہے، چاہے دوستویسکی ہو، ٹالسٹائی ہو، شیکسپیئر ہو، کوئی، وہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، اور ہر زمانے میں اس کا میننگ ہوتا ہے، معنی بنتا ہے۔ تو ادب یہ ہے، ادب کوئی محض تفریح کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ جو 4 چیزیں آپ کو بتائی تھیں ان کا اظہار ہے: تخیل، مشاہدہ، میموری، فیلنگز، ان ساری چیزوں کا جو آپ کی باطنی کائنات ہے اس کا پروڈکٹ ہے یہ ادب۔ ادیب بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ہر معاشرے میں بہت کم ادیب ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے لیے آپ کو اپنی اس صلاحیت کو جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے چنا ہے آپ کو، تو اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اٹس اے گاڈ گیون گفٹ، کہتے ہیں نا، گاڈ گیون گفٹ ہے یہ آپ کے پاس۔ تو اللہ ناانصاف تو نہیں ہے، اگر اس نے مجھے شاعری کا گفٹ دیا ہے یا لکھنے کا کمال دیا ہے یا کسی اور کو دیا ہے تو آپ کو بھی تو کچھ دیا ہوگا، تو آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں تو صحیح، کچھ تھوڑا سا تو اپنے پہ دھیان کریں نا، ان چیزوں کو ذرا بروئے کار لائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو میں مصوری کی ایک مثال دیتے دیتے ادھر آ گیا، وہ بھی ذرا آپ کو سنا دوں کہ ایک مصور گزرا ہے فرانس میں۔ مصوری کی جتنی تحریکیں تھیں نا وہ فرانس سے اٹھی تھی، اور فلم کا فن، فلم سے مراد پاکستانی فلم نہیں ہے، فلم میڈیم کی بات کر رہا ہوں، جو اعلیٰ درجے کا میڈیم ہے۔ آپ اس سے برا کام لیں گے تو بری فلم بن جائے گی، اچھا کام لیں گے تو اچھی فلم بن جائے گی، آپ کو صدیوں تک، آپ کو زمانوں تک محسوس ہوتی رہے گی کہ یہ کیا بنایا ہے لوگوں نے، کیا۔ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا۔ تو فلم کے میڈیم کو بھی ادب نے طاقت دی، یہ ادب کی کہانیوں کے اوپر فلمیں بنی، ہر بڑے رائٹر کے اوپر فلمیں کی کہانیوں پہ فلمیں بن چکی ہیں۔ خیر، تو مصوری کی تحریکیں ساری کی ساری، یہ پینٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، پورٹریٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا آرٹ نہیں ہے۔ جیسے یہ ہے اقرا، یہ جس نے بھی یہ لکھا ہے یہ بھی تو آرٹ ہے، تو کیا کمال آرٹ ہے، یہ سیکھے بغیر تو نہیں آ سکتا نا۔ اس میں بھی امیجنیشن ہے، رنگوں میں اس نے امیجنیشن رکھی ہے کہ کون سا رنگ استعمال کروں گا تو اس کا تاثر کیا ہوگا، سبز کہاں آئے گا، یہ اس کا کمال ہے جس نے بھی یہ کیا ہے۔ تو مصوری بھی اللہ کی نیابت ہے۔ اللہ نے انسان کو کیا کہا؟ تو میرا نائب ہے، نیابت دے دی۔ نائب جو ہوتا ہے آپ کے خیال میں کوئی معمولی چیز ہوتا ہے؟ مثلا میں اپنے دفتر میں اپنے اسسٹنٹ پروفیسر سے کہوں کہ میں آج چھٹی پہ ہوں تو تم نے آج کا دن دیکھنا ہے، تو میرا نائب ہے نا، تو اس کو وہی چیز دے کے جا رہا ہوں جو میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے انسان کو ساری وہی چیزیں دیں جو اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا میں تخلیق کر سکتا ہوں، میں اللہ ہوں، تو لے بندے تو بھی تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ تخلیق جو ہم کرتے ہیں وہ ریپلیکا ہے، اس کی اصل کا ریپلیکا ہے۔ مصور جب پینٹ کرتا ہے تو پہلے اس کی کائنات کو دیکھتا ہے، اسی کو پینٹ کر رہا ہے، تو نائب ہی رہے گا، نائب کبھی خالق نہیں بن پائے گا، اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب اس نے مجھے بھی وہی طاقت دے دی ہے، میں اب ظاہر ہے اسے ہی کاپی کروں گا نا، میں آپ اور کہاں جاؤں گا۔ تو ہم جو کہانیاں لکھتے ہیں تو اس کی بنائی ہوئی دنیا سے لیتے ہیں کہانیاں، کہیں اور سے تو نہیں آتی۔ تو خیر، وین گوف ایک مصور تھا، اللہ کا نیک ہی بندہ ہوگا جس نے اللہ کی کائنات پینٹ کر دی، اس کی ساری تصویریں اللہ کی خوبصورت فطرت ہے جس کو وہ پینٹ کر رہا تھا۔ غریب آدمی تھا، بہت پرانی بات ہے، 1800-1700۔ آج اس کی پینٹنگز کہیں پر بھی ہو، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے،
यानी उसे कोई खरीद नहीं सकता। ये वो था, भूखा रहा इंग्लिस्तान में और उसको काफ़ी देर तक समझ नहीं आई क्या करूं। फिर फ्रांस पहुंचा तो अल्लाह ने उसको जो ताकत दी थी उस पे वो मुसव्विर बन गया और अपने वक्त का सबसे बड़ा मुसव्विर, तहरीक बन गया। वैन गॉफ, उसकी एक पेंटिंग है जो लंदन में लगी हुई है। लंदन में हमारे यहाँ तो बदकिस्मती से एक ही सिर्फ म्यूज़ियम है जिसमें आपको तस्वीरें मिलती हैं जो हमारे पेंटर्स ने बनाई हैं, लेकिन लंदन में तो बहुत सारे म्यूज़ियम हैं जिसको हम आर्ट गैलरीज कहते हैं। और आर्ट गैलरीज में सब बड़े बड़े जितने पिकासो ये वो सबकी तस्वीरें रखी हैं। तो एक तस्वीर है जो काफ़ी बड़ी दीवार पे है, वो वैन गॉफ की है। उसके नीचे लिखा हुआ है, गौर करें तस्वीर क्या है। तस्वीर में एक खेत है पीले रंग का, उस पे हवा चल रही है, पूरा लैंडस्केप है बहुत बड़ा, हवा चल रही है। तो उस जब आपको पता है खोशों पे हवा आती है तो कैसे लहरें, वो उसने कैप्चर किया है। अब आप सोच लें कितना बड़ा पेंटर होगा, उसने उसको कैप्चर किया, यानी गोया अल्लाह के उस लम्हे को फ्रीज कर दिया। लम्हा अल्लाह का है दिया हुआ, क्योंकि हम तो नहीं देख सकते जब तक अल्लाह हवा ना चलाए। तो हवा की तो कोई शक्ल नहीं होती, हवा तो अपनी शक्ल चीज़ों में बनाती है ना। हवा को तो कोई नहीं देख सकता उसका तो वजूद ही नहीं है, वो तो महसूस होती है, नज़र नहीं आती। तो वो नज़र आती है जब वो खेत के ऊपर से गुजरती है। तो वो उसने बना दी है। तो नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप इस तस्वीर में ज़्यादा देर तक इसको देखेंगे तो एक वक्त आएगा आपको हवा भी सुनाई देगी और आपको सरसराहट भी महसूस होगी कि खेत लहरें ले रहा है, यानी वो तस्वीर जिंदा हो जाएगी। लोग जाते हैं, मैं भी गया, जाके वो, मगर उसके लिए आपको वो मेडिटेशन चाहिए। तो एक लम्हा ऐसा आता है कि आपको लगता है कि ये हुआ है। तो ये ताकत है मुसव्वरी की। तो इसका मतलब इसी तरह लिटरेचर की भी ताकत यही है कि एक अदीब एक चीज़ कह जाता है, आने वाले ज़मानों में वो सच हो जाती है। ये कई दफ़ा हुआ है, कई चीज़ों में लोगों ने इसको आजमाया है। तो अदब ही और शायरी और फ़नून लतीफ़ा एक ऐसी चीज़ है जो किसी सब्जेक्ट के आप हों, आपको वो पढ़ना चाहिए, आपको उससे अपना दामन नहीं बचाना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए। आप इंजीनियर हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंजीनियर क्या शायरी नहीं पढ़ सकता? पढ़ाना चाहिए उसको। क्यों? कि इंसान तो वो है। हमने डॉक्टरों को ये अदब और ये शायरी ना पढ़ा के जुल्म किया है। कैसे? फिर वो डाकू बन जाते हैं। डॉक्टर को पहले इंसान होना चाहिए, इंजीनियर को पहले इंसान होना चाहिए। तो इंसान बनने के लिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरी हैं। ये नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। बुनियादी तौर पर तो इंसान बनाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में भेजा है ना। दुकान खोल के बैठ जाओ तो शायद ज़्यादा पैसे कमा लो, लेकिन असल जॉब के लिए नहीं आपको भेजा गया कि डिग्री लो। डिग्री लो, अच्छी बात है, उससे आपका जॉब होता है तो हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन पहले इंसान तो बन के निकलो। अगर वो ही नहीं बन के निकले तो फिर जॉब पे जाओगे तो किसी को गाली दोगे, किसी का हक मारोगे, रिश्वत लोगे, यही करोगे ना जो दुनिया कर रही है। अगर उनको ये इल्म हमने दे दिया होता तो आज मुल्क न लूटता। हमने नहीं दिया, नतीजा उनका किरदार नहीं बना। किरदार बना होता तो इतने अरब खा के तो बाहर न निकल जाते। तो किरदार नहीं बना, इसलिए कि उन्होंने कहा जी हमें क्या ज़रूरत है, हम ताजिर हैं,
تجارت کریں گے، حالانکہ تجارت پیغمبری پیشہ ہے، تجارت کوئی غلط چیز تھوڑی ہے، مگر تجارت پھر تجارت ہے، وہ لوٹ مار نہیں ہے۔ تجارت تو پھر ایک اور چیز ہے نا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے تھے، تو وہ تو پھر یہ نہیں ہے کہ ایک مل سے 2 ملیں بنانی ہے، 2 سے 4 بنانی ہے، تو وہ تجارت نہیں ہے، وہ تو ظلم ہے نا، وہ اس کو تو نہیں کوئی اسلام نہ کوئی اس کو یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ مجھے چونکہ میں لٹریچر کا بندہ ہوں تو مجھے اکثر یہ پڑھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے، تو مجھے ایک میڈیکل کالج پرائیویٹ ہے، اس نے بلایا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہمارے جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، ابھی بھی میں جس یونیورسٹی میں ڈاکٹروں کو لیکچر دیتا ہوں، کہ یہ جو ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں، ان کو اب تھوڑا سا ادب پڑھا دیں، تھوڑا سا شعور دے دیں شاعری کا۔ شاعری سے مراد وہ شاعری نہیں ہے جو فیس بکوں پہ آپ روز سن رہے ہوتے ہو، یہ بھی میں بتا دوں، شاعری اقبال، فیض، منیر نیازی، ناصر کاظمی، غالب، میر تقی میر، شاعری تو یہ ہے نا۔ یہ میں نہیں کہتا سارے غلط لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ان میں سے بھی اچھے خیال والے لوگ ہیں جو اچھی شاعری کر رہے ہیں، یہ نہیں بات کہ وہ نہیں ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو تھاٹ، خیال، خالی واہ 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 والی بات تو میں نہیں کر رہا۔ تو آنے والے زمانوں کی باتوں کا ایک شعر ضرور سناؤں گا کہ میں بھول نہ جاؤں، ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ ہے غالب کا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ میں سے کئی ہوں گے اسٹوڈنٹ، ہو سکتا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن کے بھی ہوں، اکنامکس کے بھی ہوں، یا چلے نہ بھی ہوں، تو آپ کو یہ شعر سمجھ آ جائے گا۔ کب کہہ رہا ہے؟ 1850۔ 1850 کتنے سال گزر گئے؟ 200 سال تو کے قریب۔ تو اس وقت کیا یہ بتائیے گلوبلائزیشن کا تصور تھا؟ نہیں تھا نا۔ مارکیٹنگ کا تصور تھا؟ نہیں تھا۔ شعر دیکھیں، غارت گرے ناموس، غارت گر غارت کرنے والی، ناموس یہ کردار، عزت کہتے ہیں، نام و نموس، ناموس عزت کو کہتے ہیں۔ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس سے زر، پہلی بار آ رہا ہے ہوس سے زر، تصور بھی پہلی دفعہ آ رہا ہے کہ زر ہوتا ہے مال و دولت، اور پھر اس کی ہوس بھی ہوتی ہے۔ ہوس کیا ہے؟ کہ اس دولت کے پیچھے اپنی عزت، نام و نمود، ہر شے کو داؤ پہ لگا دینا کہ دولت ملے۔ تو غارت گرے ناموس، کہ یہ ناموس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کون سی چیز؟ ہوس سے زر۔ سب کو پتا ہے کہ ٹھیک بات ہے، یہ تو آپ نے مصرع سمجھ لیا۔ اگلا ذرا غور سے سنیں، غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس سے زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ کہ ہوس سے زر ایک ایسی چیز ہے جس نے نام و نمود کو تباہ کر دیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں شاہد گل، پھول کا چاہنے والا، جو پھول کو چاہتا ہے، میں آپ کوئی بھی، وہ اب باغ میں نہیں جا رہا، بازار میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کہ پھول کی مارکیٹنگ ہو گئی ہے، پھول اب باغ میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ملے گا مارکیٹ میں۔ آ گیا نا مارکیٹنگ کا تصور، آ گیا گلوبلائزیشن کا تصور۔ اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا، غالب کہہ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شاعر، اس سے بھی پیچھے ایک شاعر نے کارل مارکس کی طرح فلسفہ دے دیا تھا۔ کارل مارکس کا وجود ہی نہیں تھا، میر تقی میر، وہ کہتا ہے، اس سے بھی پہلے کا شاعر ہے، غالب سے 1700 کچھ 80 کا، تو میں پیدا ہوئے تھے تو پھر ارلی 80s۔
تو کیا شعر ہے ذرا غور سے سنیں. امیر زادوں سے دلی کے، یعنی دلی کے امیر زادوں سے، دلی میں رہتے تھے، امیر زادوں سے دلی کے مت ملو اے میر، اے میر تقی میر، امیروں سے، اور وہ بھی دلی کے امیروں سے نہ ملا کرو. امیر زادوں سے دلی کے مت ملو اے میر، کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. یعنی دولت نے، ان کی دولت نے ہی ہمیں غریب کیا ہے، کیونکہ وہ چند ہاتھوں میں چلی گئی تو ہم غریب ہو گئے. فلسفہ ہے نا کارل مارکس کا. تو یہ ہوتی ہے شاعری، اور یہ ہوتے ہیں وہ لوگ. مثالیں تو اتنی ہیں کہ میرے پاس اب آپ کے اتنا نہیں ہے وقت. ابھی تو ہمارا یہ تھا کہ میں آپ کو صرف ایک چند چیزیں بتانا چاہتا تھا، کہ چند چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں. بس یہ نہیں کہ اب اسے ایک سیشن میں آپ کو سارے مراحل تو نہیں ہوتے، اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کی اہمیت کو سمجھ لیں بس. باقی تو پھر آپ نے خود ہی کرنا ہے نا جو کرنا ہے. کہ کل کو آپ کوئی کتاب دیکھتے ہیں جو کسی بڑے رائٹر کی ہے تو آپ کو سمجھ آئے گی میری بات، تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ کچھ نہ ہو، کہتے ہیں نا کہ ایک کتاب اگر، جیسے میں نے کہا نا اثر رکھتی ہے، تو اسی طرح کی ایک اور بات ہے کہ آپ، میری شرط ہے کہ ایک کتاب، اچھی کتاب آپ پڑھ لیں، کسی وہ آپ کو تبدیل نہ کرے تو میں پڑھانا چھوڑ دوں گا. کتاب تبدیل کرتی ہے، آپ کو بدل دیتی ہے. پھر آپ کا دل کرتا ہے دوسری ایسی پڑھیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے تیسری پڑھیں، پھر آپ اس طرح آپ کی زندگی تبدیل ہوتی جاتی ہے. جتنے بڑے لوگ جنہوں نے کام کیے، اچھے کام کیے، وہ وہی تھے جن کے پیچھے یہ مطالعہ تھا، جن کے پیچھے یہ سارے چیزیں تھیں، اور وہ پھر ان کی زندگیاں بدل گئیں، تبدیل ہو گئیں، اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو بہرحال یہ یاد رہیں گی آپ کو باتیں میری. اور اب آپ جو چاہیں مجھ سے سوال اس حوالے سے کر سکتے ہیں، کسی بھی یونیورسٹی سے آپ ہوں، اور آپ بس اتنا بتا دیجئے کہ کس یونیورسٹی سے آپ. جی کوئی بھی دل میں کوئی بھی بات آئے. سر جی سر میرا نام سعد ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں. شعبہ ڈیجیٹل میڈیا. اچھا ٹھیک ہے. تو میرا جو بچپن بھی اور ابھی بھی کتابوں سے زیادہ تعلق نہیں رہا. تو آپ سجیسٹ کریں کہ ہم نوجوانوں کو کوئی ایسی کتاب بتائیں جس سے ہم شروع کریں اور ہمیں شوق. دیکھیں یہ اچھی بات آپ نے اچھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ذوق جو ہے، ذوق جس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا، وہ آہستہ آہستہ. ہم چاہیں کہ میں آج آپ کو ایک نسخہ دے دوں تو ایسا نہیں ہوگا. ہوتا کیا ہے، مثلا جیسے میں اپنی بات کروں کہ ہم گئے، ابھی اسکول میں تھے تو کہانی کی طرف لپکے. اس زمانے میں بچوں کے جو ادب تھا، کتابیں چھپتی تھیں، اس میں تصویریں بھی ہوتی تھیں کہ ایک کمہار کی کہانی. آپ نے تو کمہار بھی نہیں سنا ہوگا کہ کون ہوتا ہے. ایک برتن بنا، شاباش. تو وہ برتن بنا رہا ہوتا، تو ہم نے پہلی بار دیکھی تصویر تو خوش ہوئے. ہم نے دیکھا، دیکھیں کمہار کی کہانی کیا ہے، دیکھیں کیسے شوق آ رہا ہے. ایک جگہ تھا کہ ایک کسان کی 3 بیٹیاں تھیں. ہم نے کسان بھی نہیں دیکھا تھا، شہر میں تھے، سنا تھا کہ کسان ہوتا ہے جو ہل چلاتا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت کہ اور تم کہانیاں کہتے رہو تاکہ لوگ سنیں. تو ہم نے کہا یار یہ کسان ہے، اس کی 3 بیٹیاں بھی ہیں، تو یہ تو دیکھیں. اب یہاں سے شوق پیدا ہو گیا. حالانکہ وہ 3 بیٹیاں جو تھیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی فاحشہ تھی؟ ظاہر ہے نہیں. کسان کی سادہ ایک بندہ ہے، اس کی 3 بیٹیاں، جیسے میری 2 بیٹی ہیں، جیسے آپ کسی کی بیٹی ہیں. تو یہی ہے نا. تو ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کیسے پلتی ہیں کیا.
تو دیکھا تو 3 کسان کی بیٹیوں میں سے ایک جو تھی وہ کسی اور چیز کی ماہر تھی، دوسری کسی کی چیز. تو اس طرح یہ کہانی کا فن ہمیں اس طرف لے گیا. تو آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ لائبریری وزٹ کریں، ٹھیک ہے، اور پنجاب یونیورسٹی کو یہ سہولت حاصل ہے. آپ آرام سے، یعنی ٹیک اٹ ایزی، یہ کوئی جلدی والی نہیں ہے بات. آج آپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں کتاب کا عنوان کیا ہے. اگر آپ کی دلچسپی پہ میں بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی دلچسپی دنیا کو دیکھنے کی ہے، حیرت میں آنے کی، سفر نامہ پڑھ لیں. کسی کا بھی سفر جو اس نے کیا، حج کا سفر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار کوئی میں مزیدار سی کوئی کہانی پڑھوں تو پطرس بخاری کو پڑھ لیں، وہاں سے شروع ہو جائیں. وہ مزاح نگاری ہے، اس کا اپنا ایک لطف ہے. تو جب آپ ایک ایسی کتاب کی طرف جائیں گے تو اس کے ختم ہونے کے بعد دوسرا آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے، پھر آپ خود تلاش کر لیں گے. یہ ہے طریقہ. تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں، تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا دیں. سلطان ٹیپو کو دیکھیں کہ بھئی وہ کون تھا، بھئی کیا تھا، نام سنا ہے. مارکو پولو کا نام سنا ہے، بھئی دیکھیں تو صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے طریقہ. اس طرح آپ آگے بڑھتے ہیں. ہاں، ایک ایڈوائس ضرور ہے کہ اگر کتاب آپ کو نہیں پکڑ رہی تو اس کو نہ پکڑیں، اس کو چھوڑ دیں، کیوں آپ کو پکڑ ہی نہیں رہی. کتاب بھی زندہ چیز ہوتی ہے، ہاتھ میں لاتی ہے، صحبت کرتی ہے، مکالمہ کرتی ہے. سیدھی بات کر رہا ہوں میں. تو وہ آپ دوسری بدل لو. ہو سکتا ہے اس کی باری ابھی نہ آنی ہو، اگلی سٹیج پہ پڑھنی ہو. تو ہر کتاب ہر سٹیج پہ پڑھنے والی نہیں ہوتی. تو آپ اپنی ایج کے حساب سے ابھی تلاش کرو کہ میں کہانیوں کی کتاب پڑھوں گا اور کہانیوں سے میں آگے بڑھوں گا، یا مزاح سے، یا کوئی بھی آپ کا جو ذوق ہو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. اس طرح آپ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ جی بچے پیچھے. ہاں بیٹھو بیٹھو، ٹھیک ہے. آپ بھی اچھا پڑھ رہی ہو، وہ اچھا علم ہے، سبجیکٹ ہے. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نالج، ایک ہوتا ہے اسکل، ایک ہوتی ہے انفارمیشن. تینوں میں بڑا فرق ہے. بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو نالج سمجھ لیا ہے. وہ نالج نہیں ہے. مثلا یہ انفارمیشن ہے، گوگل کیا، جواب آ گیا، آپ نے کہا لو جی ہمیں تو سب کچھ آ گیا. یہ صرف انفارمیشن آئی ہے، علم نہیں آیا. علم کے اوپر ایک شعر ہے خواجہ میر درد کا، پہلے یہ سمجھا لوں پھر آپ کا جواب دیتا ہوں. علم کیا، علم کی حقیقت کیا. ایک سوال کیا کہ علم ہے کیا اور اس سے حقیقت کیا ہے. اگلا جواب خود میر درد نے دیا ہے. علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی. گمان کیا ہے؟ گمان کی حقیقت ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے وہم میں، آپ کے دھیان میں، خیال میں جو چیز آئی وہ آپ کا علم ہے. یعنی علم ڈیفائنیبل نہیں ہے، کیونکہ علم اگر ایسے پڑا ہوا مل جاتا تو ہر کوئی لے کے تو عالم ہو جاتا. ایسا نہیں ہے. علم جستجو کا نام ہے. علم کبھی نہیں ملے گا، دوڑائے گا آپ کو. ایک سرنگ کے بعد نکلو گے تو اگلی سرنگ ہوگی. علم یہ ہے. منیر نیازی کا شعر ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور دریا کھڑا ہے. علم یہ ہے کہ ایک حد تک پہنچتے ہو تو کہتے ہیں نہیں آگے آؤ، ابھی اور آؤ. اس طرح علم آپ کو دوڑاتا ہے تو مضطرب رکھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ علم کے حصول میں آپ مضطرب رہو. وہ یہ ہے بے چینی، وہ آپ کو آگے سے آگے لے جاتی ہے. اب رہا آپ کا سوال. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ترکیب آئی ہے، اصطلاح جس کو ہم کہتے ہیں ٹرمینالوجی. ایک بہت بڑے فلاسفر نے یہ جملہ، میں نے خود ٹی وی پہ
अमेरिकन है, उससे सुना है। इसमें आपका जवाब है, गौर से सुने। उसने कहा कि हम इस वक्त, अंग्रेजी का लफ्ज़ है, गौर से सुनना, डिजिटल आइसोलेशन के दौर में दाखिल हो चुके हैं, वेयर वी आर डिजिटली आइसोलेटेड, और हमें ज़्यादा ख़तरा इंफॉर्मेशन से है, क्योंकि वो हमारे ऊपर उंडेल दी गई है। क्यों? ताकि हमें रोबोट बना सके। उस इंफॉर्मेशन ने हमें एक पुर्जे में तब्दील करना है, और अमेरिकी फर्में कहती हैं कि हमें एशिया से साइंटिस्ट नहीं चाहिए, लेबर चाहिए जो हमारे हुक्म पे प्रोड्यूस करे, काम करे। इसलिए इन यूनिवर्सिटियों को कट करो, इनको वो चीज़ें दो जो हमारे लिए ग़ुलाम पैदा कर सकें। सोचने वाला दिमाग नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनको लेबर चाहिए। कहते हैं सोचने वाले तो हम खुद हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो खुद लेके आए, कहते हैं आ गई है, सोचेगी ये, हमें लेबर चाहिए। तो ये है हमारा ख़तरनाक टाइम कि जिसमें हम लेबर में तब्दील होंगे और उनकी मर्ज़ी के स्किल लेंगे और उनकी मर्ज़ी से जॉब लेंगे, और उसी में सारी ज़िंदगी चक्कर लगाते हुए गुजर जाएंगे। सो आपकी जनरेशन से जो उम्मीद करनी चाहिए वो ये है कि वो सवाल करे, वो सवाल पैदा करे, और वो मुकालमा करे, आइसोलेट ना हो, वो मुआशरती तौर पे अपने आप को ज़िंदा रखें, एक मुआशरे की तश्कील करे, उसके अंदर रहे, रेजिस्ट करे, मुज़ाहमत करे इन सारे टूल्स के ख़िलाफ़। ये टूल्स हैं, हमें बहका रहे हैं। मैं ख़ुद इसमें हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ ये टूल है। जो बात मुझे सोचनी चाहिए वो ये नहीं दिखाएगा मुझे, तो मुझे खुद सोचनी है। सो बहरहाल आप विजिलेंट रहें और अपनी डिग्री भी पूरी करें, और उसके अलावा भी जो इंसान की ज़रूरतें हैं या इंसान से तवक्कुआत हैं वो भी पूरी करें।